बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच तो यह है पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने क्वेटा का एक रोज़ा दौरा किया, जहां उन्होंने बलूचिस्तान में अमन व अमान के हवाले से एपेक्स कमेटी के इजलास की सदारत की, जिसमें आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब, वफाकी वज़रा और सूबाई हुकाम ने शिरकत की। और इसका मकसद जो 26 अगस्त को इंतहाई दिल खराश वाक़यात हुए थे बलूचिस्तान में, उसी तनाजुर में इस मीटिंग में गौर गौस किया गया कि किस तरह बलूचिस्तान में जो सिक्योरिटी के मामलात हैं, जो गवर्नेंस के मामलात हैं, इनमें बेहतरी लाई जा सकती है। इस मौके पे एपेक्स कमेटी के इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने अपनी इस अज़म का इजहार किया कि ये जो 2018 के बाद से दहशतगर्दी सर उठा रही है, इसको मुकम्मल तौर पर कुचला जाएगा। उसमें चाहे वो हमारी अस्करी क़यादत हो, सूबाई हुकूमत हो, फेडरल गवर्नमेंट पूरा अपना ताउन भी देगी और जो रिसोर्सेज हैं वो भी इसके लिए डेडिकेट और एलोकेट किए जाएंगे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने इस मौके पे जो गुफ्तगू की, उनकी गुफ्तगू का हमने एक हिस्सा आपके लिए मुंतखब किया है। आइए वो आपके को सुनाते हैं। पाकिस्तान के आइन को मानते हैं, जो पाकिस्तान के झंडे को सलाम करते हैं, उनसे डायलॉग करना ये भी अपना एक बिल्कुल वक्त की ज़रूरत है। बट वी मस्ट डिफरेंशिएट बिटवीन द टू, कि जो दहशतगर्द हैं, जो पाकिस्तान दुश्मन हैं, उनके साथ ना सिर्फ कि कोई डायलॉग का सवाल नहीं पैदा होता, उनका ख़ात्मा इस मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए नागुज़ीर है। पाकिस्तान के अंदर जो दोस्त नुमा दुश्मन जो घुसपैठी हैं, उनका ख़ात्मा, और जो दुश्मन बाहर से जो उनको शय दे रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि उनकी तमाम जो मंसूबे इंशाअल्लाह खाक में मिलेंगे। जी, वज़ीर आज़म पाकिस्तान बिल्कुल सही कह रहे थे कि जो आइन को मानते हैं, पाकिस्तान के झंडे को मानते हैं, उनसे बातचीत का दरवाज़ा हमेशा खुला रहता है और वो खुला है। लेकिन जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैलाते हैं, उनको कुचला जाएगा। उनको, और जो घुस बैठी हैं, उन्होंने वर्ड यूज़ किया, और जिनको बाहर से इमदाद मिल रही है उसको भी ख़त्म किया जाएगा। इस मौके पर उन्होंने ये भी फैसला किया कि बलूचिस्तान में बेहतर ऑफिसर्स को तैनात किया जाएगा। एपेक्स कमेटी में फैसला किया गया और उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में जो 48 कॉमन ट्रेनिंग के ऑफिसर्स हैं, फिल फोर आधों को बलूचिस्तान में तैनात किया जाएगा, और फिर 6 माह बाद जो बाकी और ऑफिसर्स हैं उनको बलूचिस्तान लाया जाएगा, ताकि यहाँ पर एक बेहतर गवर्नेंस जो है वो अमली तौर पे सामने लाई जा सके। इसके अलावा भी प्राइम मिनिस्टर ने एक और बड़ा अहम इजलास चेयर किया, और उसमें अवामी नुमाइंदगान भी मौजूद थे। जो बलूचिस्तान की नुमाइंदा जमातें हैं, उनके सरकर्दा रहनुमा, उन्होंने शिरकत की। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, फिर डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच जो नेशनल पार्टी से हैं, साबिक वज़ीर आला हैं, वो मौजूद थे। इसके अलावा हज़ारा डेमोक्रेटिक पार्टी के नुमाइंदगान मौजूद थे। या फुटेज देख सक रहे हैं, जिनसे बलूचिस्तान में मामलात को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, पॉलिटिकल लीडरशिप को बताया गया, उनको जायज़ा पेश किया गया सूबाई हुकूमत की जानिब से कि इस वक्त सिक्योरिटी के अमूर किन खतूत पे चलाए जा रहे हैं, किन चैलेंजेस का सामना है। इसमें अवामी नेशनल पार्टी के सरकर्दा रहनुमा भी शामिल थे। तो इस हवाले से प्रोग्राम के पहले से हम गुफ्तगू के 26 अगस्त जो वाक़या हुआ, उस तनाज़ुर में इस इजलास की अहमियत और वे फॉरवर्ड पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं टेलीफोन लाइन पर गवर्नर बलूचिस्तान जाफ़र मंदुखेल साहब। उनको हम खुशामदीद कहते हैं और उनसे बात का आगाज़ करेंगे। लेकिन साथ साथ हमें ज्वाइन किया है कमर ज़मान कायरा साहब ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकज़ी रहनुमा है, उनका बहुत शुक्रिया। और हमें इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब ने। आपने बलूचिस्तान में भी सर्व किया और पाकिस्तान के जो अहम इलाके हैं वॉर अगेंस्ट टेरर में बड़ा कलीदी किरदार अदा किया। आपका भी सर बहुत शुक्रिया। मैं कमर ज़मान कायरा साहब सर आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा। बलूचिस्तान पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, पाकिस्तान का रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा है। इंतहाई अनफॉर्चुनेट वाक़यात हुए, बिलखसूस मूसा खेल का जो वाक़या है, जिसमें 23 बेगुनाह लोगों को जो है वो शनाख्त करके कत्ल किया गया। दीगर ऐसे वाक़यात भी हुए। आज प्राइम मिनिस्टर साहब मौजूद थे और यही इस अज़म का इज़हार किया गया है कि दहशतगर्दी को कुचला जाएगा, और जो बातचीत करना चाहते हैं, जो पाकिस्तान के आइन को मानते हैं, उनसे बातचीत का दरवाज़ा भी खुला रखा जाएगा। आप समझते हैं ये जो 2 pronged अप्रोच है, यही वे फॉरवर्ड है? कमर ज़मान कायरा साहब। अनवार, पहले तो बलूचिस्तान के अंदर जारी जो हालिया दहशतगर्दी के वाक़यात हैं, बहुत अफसोसनाक, तकलीफ दे और काबिल मज़म्मत हैं। सारी कौम उसकी मज़म्मत कर रही है, मैं भी उनमें शामिल हूँ। और ये इशू काफ़ी अरसे से हमारा एक अनरिजॉल्व इशू है। मुख्तलिफ हुकूमतों के दौरान इसको हल करने के लिए
اسی طرح ہائی پاورڈ کمیٹیاں ملی، ملاقاتیں ہوئیں، قیادت نے بیٹھ کے فیصلے کیے. ہمارے دور میں بھی ہم نے 18ویں ترمیم میں بہت سارے ایشوز جو ہمارے آبادی کے لحاظ سے چھوٹے صوبوں میں یہ احساس محرومی تھا اس کو دور کرنے کے لیے کیے. آغاز حقوق بلوچستان کے لوگوں کی محرومیوں کو دور کرنے کے لیے اس کا آغاز کیا. جی سر. اس طرح کے اور بھی کچھ اقدامات اٹھائے، خیبر پختونخوا کے حوالے سے بھی اٹھائے گئے، لیکن یہ معاملہ سنبھلا نہیں ہے. اور اس میں یقیناً اس کی ڈومیسٹک وجوہات بھی ہیں اور انٹرنیشنل جہتیں بھی ہیں. اس میں صرف ہندوستان نہیں، ہمارے اور بھی کچھ ایسے ممالک ہیں جن کا سی پیک سے، گوادر سے یا بلوچستان کی عمومی ترقی سے وہ نالاں ہیں، ناخوش ہیں یا ان کو اپنے جی قاری صاحب کہتے ہیں کہ معذرت جعفر مندوخیل صاحب سے سر گورنر صاحب سے رابطہ ہو گیا. آپ کی اجازت ہو ذرا ہمیں فرسٹ ہینڈ انفارمیشن جو آج اجلاس اہم ہوئے ان کے حوالے سے بتائیں گے. مندوخیل صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. جعفر صاحب بہت شکریہ. سر آپ سے جاننا چاہوں گا، آج پرائم منسٹر صاحب موجود تھے، آپ ایپکس کمیٹی میں بھی ہم آپ کو دیکھ رہے تھے obviously being a گورنر، اور جو عوامی نمائندگان کی بھی میٹنگ ہوئی ہے جس میں دیگر نمائندہ سیاسی جماعت تھیں اس میں موجود تھے. اگر میں آپ سے پوچھ پاؤں، پاکستان ٹیلی ویژن کے پلیٹ فارم سے بتائیں گے کیا اہم فیصلے ہوئے اور کس طرح یہ جو دہشت گردی کا عفریت ہے اس سے مقابلہ کیا جائے گا؟ ہاں آج یہ فیصلے ہوئے کہ بھائی ان کا ہم لوگ روک تھام کریں گے. یہ جس طرح دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں اور اس پہ جو ہوا ہے اس پہ بڑا افسوس اظہار کی ہے کہ یہ اچھا نہیں ہوا. جی ہاں ہاں یہ بتائے گا کہ صوبائی حکومت جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، پولیس ہے، لیویز ہے، ان کی استعداد کار کو بڑھانے کے حوالے سے بھی کوئی بات چیت ہوئی؟ کوئی بلوچستان میں جو احساس محرومی ہے اس کے خاتمے کے لیے فنڈز کی فراہمی کے حوالے سے بھی بات ہوئی؟ ہاں فنڈز آف ڈویژن کو 1 ارب روپے ایڈیشنل فنڈ وزیر اعظم نے اعلان کیا کہ ہم دیں گے. اچھا ہر ڈویژن کو ہر ڈویژن کو 1 ارب روپے. ہاں 1 ارب روپے 1 ارب روپے دیں گے. یہ جو سیکیورٹی سے متعلق ڈویژن ہے یا جو بلوچستان حکومت کے مختلف ڈویژنز ہیں، وزارتیں ہیں؟ نہیں یہ لوگوں کے، عام لوگوں کے کام، چھوٹے ڈاؤن ٹریڈن لوگوں کے کام، چھوٹے کام اس کے لیے. ٹھیک ہے. اور سر یہ جو ڈائلاگ کی انہوں نے بات کی کہ جو ناراض بلوچ ہیں جو پاکستان کے آئین کو مانتے ہیں ان سے بات چیت کریں گے، اس کا کوئی میکینزم ہے کہ کس طرح آگے بڑھا جائے گا؟ ان سے بات چیت کے معاملے کو کیسے آگے بڑھایا جائے گا؟ یہ ابھی فی الحال تو اس چیز کے اوپر ابھی تک کوئی چیز فائنل نہیں ہوا ہے. اچھا کہ کس طرح اس کو ہم آگے آئیں گے، لیکن وہ جو پاکستان کے آئین پہ یقین رکھتے ہیں ان کے ساتھ رویہ دوستانہ ہوگا. اچھا رویہ دوستانہ ہوگا. اور اس کے ساتھ یہ بھی جاننا چاہوں گا، بلوچستان میں جو پرائم منسٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم آفیسرز لگائیں گے اور ان کو مراد بھی دیں گے، ان کو موٹیویٹ کریں گے کہ بلوچستان میں سٹے کریں، کیونکہ بہت سے افسران آنا نہیں چاہتے بلوچستان. تو بینگ اے گورنر کیا کہیں گے، کیسا ان کو ایسا انوائرمنٹ دیا جائے گا کہ وہ آئیں یہاں سرو کریں، بہتر پولیس آفیسرز ہوں؟ جو کام کر رہے ہیں وہ بھی بہت زبردست کام کر رہے ہیں، لیکن آج یہ پرائم منسٹر صاحب بات کر رہے تھے تو اس پہ ذرا روشنی ڈالیے گا. اس میں یہ تھا کہ جو یہ فیڈرل گورنمنٹ کے جو ابھی آفیسر فارغ ہوئے ان کو بلوچستان پہلی پوسٹنگ بلوچستان میں دی جائے تو ان کو اختیارات دیے جائیں گے، تاکہ ادھر جو افسر نہیں آنا چاہتے ان افسروں کو وہ انہوں نے کہا کہ بھائی ہم ان کو ہی استعمال کریں گے اور ان کو مراعات بھی دیں گے تاکہ افسر خوشی سے آ جائے. پہلے ٹرینڈ ہے، رویہ ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ کے افسران نہیں آتے ہیں، ان کے لیے یہ تھا. اچھا ٹھیک ہے. اور یہ مجھے بتائے گا کہ جو عوامی نمائندگان ملے انہوں نے کیا سجیشنز دی ہیں؟ ڈاکٹر عبدالمالک بلوچ صاحب تھے، اس کے علاوہ عوامی نیشنل پارٹی کے رہنما تھے، ہزارہ ڈیموکریٹک پارٹی کے تھے، بلوچستان عوامی پارٹی کے تھے. انہوں نے کیا سجیشنز دی ہیں سر؟ انہوں نے یہ سجیشنز دیے کہ بھائی یہ اس کا روک تھام اچھا ہے کہ پراپر طریقے سے کیا جائے. انہوں نے اچھے سجیشنز دیے کہ بھائی جو محرومی کے سبب بنے ہوئے ان چیزوں کو دور کیا جائے. اچھا بلوچستان نیشنل پارٹی مینگل گروپ نہیں آئی، اختر جان مینگل صاحب، ان سے کوئی آپ کا رابطہ ہوگا آنے والے دنوں میں کہ ان کو بھی آن بورڈ لایا جائے؟ انہوں نے رابطہ کیا ان کے ساتھ، ابھی جو مجھے پتہ چلا ہے اس کا ابھی تک کوئی جواب نہیں آیا. اچھا تو نہیں آئے. جی جعفر صاحب کیا کہیں گے پی ٹی وی کے ویورز کو؟ انشاءاللہ بلوچستان میں اس طرح کے جو واقعات ہیں ان کو بےخنی میں انشاءاللہ کامیابی حاصل ہوگی؟ مطلب صوبائی حکومت، آپ کی جماعت فیڈرل میں، آپ فیڈرل کے نمائندے ہیں، تمام مل کر اس
चैलेंज पे काबू पा लेंगे? इंशाल्लाह चैलेंज पे काबू पा लेंगे। बहुत शुक्रिया जाफर मंदुखिल साहब, थैंक यू वेरी मच। जी कायरा साहब, माजरत आपकी बात बीच में काटना पड़ी, वो गवर्नर साहब आ गए थे। सर प्लीज कंटिन्यू कीजिएगा। आप कहती ये मामला संभला नहीं है। नहीं, बड़ा अच्छा है क्योंकि गवर्नर साहब वहाँ मौजूद थे और आज की मीटिंग का आपने हवाल उनसे पता किया, जो हौसला अफजा है। लेकिन अनवार, मसला ये है कि ये मैंने अर्ज किया कि हर हुकूमत के दौर में जब ये मामला उठा तो इसको बड़े संजीदगी से लेकर इसको हल करने की कोशिश की, इसके पॉलिटिकल डायमेंशन भी हल करने की कोशिश की, तमाम लोगों को बिठाया भी गया, इस पर APCs भी हुई। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसकी अंदरूनी और बैरूनी जहतों की वजह से ये मामला हमारे हाथ अभी तक इसकी जहत पूरी तरह काबू नहीं है। सर मैं समझता हूं कि इसका एक इलाज तो ये था कि फेडरल गवर्नमेंट वहां जाती, जाके बात करती, वहां पे ऑपरेशनल ज़रूरतें क्या हैं, उनकी डोमेस्टिक ज़रूरतें क्या हैं, उनको फेडरेशन से किस किस्म की एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट चाहिए वो भी चाहिए। जो लोग वहाँ पे दहशतगर्दी के अंदर डायरेक्टली मुलव्वस हैं, उनकी खबर और इतला है, उनके खिलाफ डायरेक्ट एक्शन बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन एक मामला और भी है, हमें इस वक्त जो नाराज लोग हैं उनको, एक तरफ तो अवाम के नुमाइंदे हैं जो अवाम के वोटों से चुन के आए हुए हैं, उन पे कुछ लोगों के सवाल हैं, कुछ कहीं नहीं है, लेकिन ये बलूचिस्तान के अवाम के नुमाइंदे हैं। लेकिन एक और भी कोशिश होनी चाहिए, और वो ये है कि वो लोग जो असेंबलीज में नहीं है लेकिन अवाम उनको सुनते हैं, उनकी बात सुनते हैं, और वो पाकिस्तान के अंदर है, वो पाकिस्तान के अंदर रह के बात करना चाहते हैं। उनका मेरे और आपसे नुक्ता नजर मुख्तलिफ है, लेकिन उनकी बात सुननी चाहिए। और बलोचिस्तान का हल बलोचिस्तान के अंदर से आए तो ज्यादा बेहतर होगा। हमें इम्पोज नहीं करना, हमें उसके बैरूनी डांडे ढूंढने हैं, हिंदुस्तान से आने वाले भी राब्ते भी पकड़ने हैं, और दीगर ममालिक से वहाँ जो इंटरवेंशन होती हैं उनको भी रोकना है। लेकिन और जो लोग बिल्कुल इस सारे अमल में शामिल हैं, जिनका अपना बैड इंटरेस्ट है, उसको भी हमें देखना है। ये भी एक मसला है कि वहाँ पे हम डेमोक्रेटिक मूवमेंट चलाना चाहते हैं, डेमोक्रेटिक माहौल पैदा करना चाहते हैं, लेकिन अभी तक वो कबायली निज़ाम है जो जकड़े हुए है उस सारे सिस्टम को, और कबाइल के सरबराहान बैठ के कहते हैं कि हमसे बात करें, वसाइल हैं तो हमारे जरिए नीचे जाएं। ये भी एक बड़ा सीरियस इशू है कि फेडरल गवर्नमेंट जो कि जमहूरी तरीके से लेके चीजों को आगे चलना चाहती है, जमहूरियत की बात करती है, इंस्टीट्यूशंस की बात करती है, और हम सरदारी निज़ाम को ऑफिशियली खत्म कर चुके हैं, लेकिन आज भी उसके साथ जुड़े बैठे हैं। तो इसका भी कुछ सोल्यूशन निकालने की जरूरत है। और बलूचिस्तान के वो लोग, वो जमातें जो असेंबलियों में नहीं है या थोड़ी तादाद में है, या वो इख्तलाफ रखते हैं इससे, लेकिन वो फेडरेशन के अंदर रहते हैं और अपने हकूक के लिए कोशां हैं, उनकी बात सुननी चाहिए और उनसे बैठ के सोल्यूशन लेना चाहिए कि आप बताइए क्या सोल्यूशन है, और खुल के बातें करनी चाहिए। ठीक कह रहे हैं सर, बहुत आपने अहम नुकात उठाए हैं। मैं चाहूँगा मेजर रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब, सर आप कुछ अपने थॉट्स शेयर कीजिएगा। बलान के मसाइल हैं और ज़ाहिर बात है उसमें हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, FC, पाकिस्तान आर्मी वहाँ मौजूद हैं, और ये जो 26 अगस्त के वाक़े की बात कर रहे हैं, इसका दंदान चिकन जवाब दिया गया। उसमें 14 सिक्योरिटी के जो अहलकार हैं वो शहीद हुए थे। कैसे मामलात को आगे बढ़ाया जा सकता है? आज एपिक्स कमेटी में आर्मी चीफ मौजूद थे। जी हाँ, थैंक यू वेरी मच अनवार साहब फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। देखें, सबसे पहले तो इस बात को समझने की ज़रूरत है कि बलूचिस्तान का मसला जो है ये एक हकीकत और एक प्रॉब्लम है। सबसे पहले तो इसको एक सीरियस प्रॉब्लम के तौर पर लेना चाहिए, और स्पेशली ये जो अभी वाक़यात हुए हैं पिछले दिनों में, ये एक नई जंग का या एक नई सोच का या नए मुस्तकबिल का एक इशारा है हमारे लिए। तो मैं ये कहूँगा कि बलूचिस्तान की सबसे पहली बात यह है कि बलूचिस्तान की प्रॉब्लम को हम सब ने समझना है कि ये प्रॉब्लम है, एंड दिस इज़ अ वेरी वेरी सीरियस प्रॉब्लम। ठीक, अब स्टेट ने हमारी सियासी जो एलिमेंट्स हैं, लीडरशिप है, उन्होंने, हमारी जो मिलिट्री लीडरशिप है, हमारी जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, और तमाम जो इदारे हैं, इन सब की कलेक्टिव अप्रोच होनी चाहिए। और होना, इसके अलावा हमारे पास चॉइस नहीं है। तो मैं ये कहूँगा कि जो काइनेटिक एप्लीकेशन करनी है नहायत ही प्रिसीजन के साथ, टारगेटेड एंड वेरी इफेक्टिव। तो जब ये काइनेटिक प्रिसीजन के साथ ये इफेक्टिव एप्लीकेशन हो जाएगी, तो उसके साथ साथ ही
جو پولیٹیکل پرانگ ہے دیٹ شوڈ بی سمپلی, جیسے کائرہ صاحب کہہ رہے ہیں, اس کا سمپل ایک ہی نقطہ ہونا چاہیے, اور وہ ہونا چاہیے پیپل سینٹرک اپروچ. بلوچستان کے لوگوں کی اپروچ, بلوچستان کے لوگوں کے لیے جو کائنیٹک ہے, اس میں کسی کو اب کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی اگر مسنگ پرسن کے لبادے میں چھپ کر ہمیں نقصان پہنچا رہا ہے, اس کا کوئی ناراض گروپ سے تعلق نہیں ہے. ہاں, ناراض ضرور لوگ ہوں گے, لیکن وہ ناراضگی ہے سوشو اکنامک فیلڈ کے اندر یا دوسری فیلڈز کے اندر ہے. یہ جو بندوق کی جو زور پہ اگر وہ کچھ کروانا چاہ رہے ہیں, یا بندوق کی زور پہ, ان کا آبجیکٹو ایک ہی ہے, افواج پاکستان کو کمزور کیا جائے, اسٹیٹ آف پاکستان کو کمزور کیا جائے, اور بلوچستان کی جو اکانومی ہے اس کو تباہ کیا جائے. اور یہ یاد رکھیے گا, یہ لوگ جو ہے, یہ خاص طور پہ میں اپنے بلوچ بھائیوں کے لیے کہنا چاہتا ہوں, ان بلوچ غیور پاکستانیوں کے لیے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ لوگ جو بندوق کے ساتھ آپ لوگوں کو ایک سہانے خواب دکھا کر بندوق کے زور پر اپنے مطالبات پورا کرنا چاہتے ہیں, یہ سب سے پہلے دشمن ہے بلوچ لوگوں کے, بلوچستان کے. یہ ان کو نقصان پہنچائیں گے. یہ جن بیرونی طاقتوں کے اوپر ڈیپینڈ کر کے یہ سارا منور کر رہے ہیں اور جو نقصان پہنچا رہے ہیں, ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ اگر اللہ نہ کرے کہ وہ انشاءاللہ, اور وہ کبھی اپنے مقاصد میں کامیاب نہیں ہوں گے, لیکن اگر وہ مقصد میں کامیاب بھی ہو گئے تو ان کے ساتھ وہی ہوگا جو ابھی حسینہ واجد کے ساتھ ہوا ہے. جب لوگ ان کے خلاف ہو جائیں گے تو وہ ابنڈن کرنے میں آپ کو دیر نہیں لگائیں گے. اس کے اوپر ہم بعد میں بات بھی کر سکتے ہیں کہ پاکستان کو کس شکل میں یہ انٹرنیشنل کمیونٹی دیکھنا چاہتی ہے. ایک اور ایشو ہے, کیونکہ آج اس حوالے سے خبر بھی سامنے آئی مسنگ پرسنز کا, اور آپ نے جیسے کہا کہ جو لاپتہ ہونے والے افراد ہیں, کچھ انسٹنسز آج سامنے آئے ہیں, وہ بی ایل اے کے خود کچھ حملوں اور دہشت گردی میں ملوث نکلے ہیں. طیب بلوچ عرف الیاس لالا, انہیں لاپتہ مسنگ پرسن قرار دیا گیا تھا اور ایف آئی آر بھی درج کرائی گئی تھی. تاہم اب یہ معلوم ہوا ہے کہ بیلا میں جو ایف سی کیمپ پر خودکش حملہ تھا, اس میں طیب بلوچ صاحب کی شناخت ہو گئی ہے, جو نوشکی کا رہائشی تھا. اور بھی انسٹنسز ہیں, کریم جان 25 مئی 2022 کو بطور مسنگ بتایا گیا تھا, لیکن کریم جان بھی گوادر حملے میں دہشت گردی کرتے ہوئے مارا گیا. اس کے علاوہ امتیاز احمد ولد رضا احمد ہے. تو ایسی بہت سی انسٹنسز ہیں. عبدالداؤد ہیں, صادق زئی, ان کی بہن 12 اگست 2021 میں بھائی کی گمشدگی کا کہہ رہی تھی, اور وہ بھی مچھ حملے میں مارا گیا. تو اس حوالے سے تھوڑا سا اگر روشنی ڈالیں, پھر میں کائرہ صاحب کے پاس جاؤں گا, کیونکہ یہ بہت بڑا سٹیکنگ پوائنٹ ہے, اور یہ پولیٹیکل ایشو آپ کو یاد ہوگا, یہاں پر اسلام آباد میں دھرنا بھی دیا گیا تھا مارنگ بلوچ صاحبہ نے, اور انہوں نے کہا کہ انہیں پتہ چلنا چاہیے کہ ان کے والد کہاں پر ہیں. تو یہ جو لوگ ہیں اور جو مسنگ پرسن کا ایشو ہے اوورال, اس پہ آپ کا کیا پرسپیکٹیو ہے؟ جی ہاں, دیکھیں, میں بالکل یہ نہیں کہتا کہ مسنگ پرسنز کا ایشو نہیں ہے, یقیناً ہوگا, لیکن جس میگنیچیوڈ پہ یہ بتایا جاتا ہے, جیسے ابھی یہ دیکھیں, یہ تو وہ مثالیں ہیں جو سامنے ہیں. یہ وہ لوگ جو دہشت گردی میں انوالو تھے, ان کو مسنگ پر دیکھیں, یہ ایک ہوم گرون یا جینوئنلی اندر سے یہ موومنٹ نہیں چلائی گئی. اس کے پیچھے انٹرنیشنل کردار ہیں, بی ایل اے کے پیچھے جو لوگ, خود تو لیڈرشپ لنڈن میں ہے, ان بلوچوں لنڈن میں بیٹھی ہیں, کسی کی لیڈرشپ افغانستان میں بیٹھی ہے, کسی کی یورپ میں بیٹھی ہوئی ہے, اور ان غریب معصوم بلوچوں کو, کیونکہ ان کے جو سوشو اکنامک ان کی کنڈیشنز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے, ان کی غربت کا, ان کی جہالت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے, یہاں پر میں کہوں گا ہماری اسٹیٹ کا فیلئر ہے, کہ کیونکہ ہم نے ان کو ابھی تک وہ علم نہیں دیا, تعلیم نہیں دی, ان کی اکانومی کو ٹھیک نہیں کیا, تو دے آر ویری ایزیلی اویلیبل ٹو دیم. خود تو وہ لیڈرشپ یورپ میں بیٹھی ہے, یا انڈیا میں بیٹھی ہوئی ہے, یا افغانستان میں بیٹھی ہے, اور ان معصوموں کو یوز کر رہی. اچھا, میں جو بات کرنا چاہ رہا تھا کہ مسنگ پرسن ہوں گے, یقیناً ہوں گے, اور جینوئن بھی ہوں گے, لیکن میکسیمم یہ وہی لوگ سامنے آ رہے ہیں جو ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز میں انوالو ہو رہے ہیں. اب ان مسنگ پرسنز کے کیس کو سامنے رکھتے ہوئے, ان کے لبادے کو اوڑھتے ہوئے آبجیکٹیوز کوئی اور پورے کیے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ بھی اسٹیٹ کو, جیسے میں نے کہا, بڑے پریسیژن کے ساتھ, بڑے آرام سے اس کو سوچ بچار کے ساتھ اور آل انکلوزیو ایک اپروچ کے ساتھ ہم نے اس کو کائرہ صاحب, مسنگ پرسنز کے حوالے سے میں آپ کا نقطہ نظر بھی جاننا چاہوں گا. مسنگ پرسن کچھ تو ایگزامپلز جنرل صاحب نے دی ہیں, آپ سر اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ جو خاتون کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ ماہل بلوچ, میرے خیال میں لاء کی لاسٹ ایئر کی اسٹوڈنٹ تھیں, اور خودکش حملہ آور کے طور پہ ان کی تصاویر اور وہ سامنے آ رہی ہیں. پھر آپ کو یاد ہوگا کراچی میں کنفیکس سینٹر تھا, ان کے سربراہ کو بھی ایک خاتون سوسائڈ بامبر نے اڑایا تھا. تو یہ اس ایشو کو اور اتنی شدت پسندی کی طرف مائل ہو جانا پڑھے لکھی خواتین یا لڑکوں کا, اس کو کیسے پھر ٹیکل کیا جائے؟ قبر زبان کائرہ صاحب.
انور ایک تو میں چاہوں گا کہ آپ جو ہم لفظ استعمال کرتے ہیں نا کہ بلوچستان پاکستان کی بڑا اہم صوبہ ہے، ریسورسز کا حامل ہے جی اور پاکستان کے لیے بہت ضروری ہے، ایسا نہیں ہے۔ بلوچستان ہے تو پاکستان ہے، صحیح کہہ رہے بلوچستان نہیں ہے تو پاکستان ہی نہیں، پنجاب نہیں ہے تو پاکستان نہیں، کے پی کے نہیں ہے تو پاکستان نہیں ہے، سندھ نہیں ہے تو پاکستان نہیں ہے۔ سو وہ پاکستان کی سالمیت کا ایک لازمہ لہذا اس کو اس رنگ میں بات کی جائے، وہاں جو ایشوز ہیں ان کو ایک کہ میں اکثر سنتا ہوں کہ جی وہ بڑا رچ ریسورسز ہیں، یہ فلاں ہے، یہ پاکستان کے مسائل کا حل ہے۔ پاکستان کے مسائل کا حل ہے تو بھی نہیں ہے تو بھی، دونوں صورتوں میں وہ ہمارا ایک لازم حصہ ہے، اس کی طرف ہمیں مکمل طور پہ اس کے ایک ایک انچ کا دفاع کرنا ہے۔ اب اگلی بات دیکھیے، بلوچستان کا نا ایشو کوئی سادہ سا ایشو نہیں ہے۔ ٹھیک پاکستان بننے کے وقت بھی بلوچستان کے جو سردار صاحبان تھے ان کے اندر جو گروپس تھے وہ سارے پاکستان کے اندر آنے کو تیار نہیں تھے۔ اس وقت سے جب سے پاکستان کے ساتھ بلوچستان انیکس ہوا، ایک صوبہ بنا، تو یہ ایک کشمکش رہی کہ کیا ہم اپنی آزاد سے حیثیت، ٹرائبل حیثیت بحال رکھیں یا ہم پاکستان کی ریاست کے اندر ایک جمہوری اپنی آئیڈینٹی کو قائم کریں۔ جمہوری آئیڈینٹی اس لیے قائم نہیں ہو سکی کہ حملہ لگ گئے، جبر ہو گیا، پھر اور بھی بہت سارے، اور طاقت کے ہتھیار ہم نے اٹھایا، ہم نے طاقت استعمال کی ان کے خلاف، انہوں نے ڈیفر کیا، وہ ڈیفر کرتے ہوئے اپنی حدود سے باہر نکلے اور ریاست ان کو روکتے ہوئے اپنی حدود سے باہر نکلی، تو یہ تلخی بہت بڑھ گئی، مس پرسپشن بڑھ گیا۔ اب ہمیں ایک ہی وقت میں اس ٹرائبل مائنڈ سیٹ کو بھی ٹیکل کرنا ہے، اس کی آئیڈینٹی کو جمہوری آئیڈینٹی میں لے کے آنا ہے اور لوگوں کا معاملہ کو بھی ایڈریس کرنا ہے۔ اسی لیے میں کہہ رہا ہوں مسنگ پرسن کا ایشو ایک بڑا سیریس ایشو ہے۔ جی پاکستان کے اندر جو قانون ہے، وہاں پہ ہمارے پڑھے لکھے بچے بچیاں کالجوں یونیورسٹیوں کے، ان کے اندر بڑا ایگریشن آ گیا ہے، لیکن اس وقت جو فضا ہے، اگر وہاں آپ کے ریاست کے نمائندے کے طور پہ آپ کے سرکاری ملازم جانے کو تیار نہیں ہے تو Yes. وہاں کا بندہ کیسے گواہی دے گا ان کے خلاف، جو جانتا بھی ہے کہ یہ کیا ہے، لیکن گواہی کون دے گا؟ کس طرح پروٹیکٹ کرے گی ریاست اس کو؟ کتنے لوگوں کو آپ پروٹیکٹ کریں گے؟ وہاں قبائلی نظام میں میں جا کے گواہی دیتا ہوں، میرا باپ، میرا بھائی، ماں، میرے بچے وہ اسی معاشرے میں رہتے ہیں، کتنوں کو پروٹیکٹ کر لے گی اسٹیٹ؟ تو کس طرح لوگ یہ کر پائیں؟ اب دیکھنا یہ ہے کہ جب ان کے خلاف گواہیاں نہیں ہوتی، وہ پکڑے جاتے ہیں، چھوڑ دیے جاتے ہیں، وہ وہاں سے بھاگے ہوئے ہیں۔ بہت سارے لوگ وہ ہیں جو دہشت گردی میں نہیں ہیں لیکن وہ ملک چھوڑ کے جا چکے ہیں، وہ کوئی افغانستان چلا گیا ہے، کوئی یورپ نکل گیا ہے، کوئی اپنے روزگار کے لیے نکل گیا ہے، لیکن ان کے ناموں کو اب وہ خود تو نہیں بتا کہ ہم وہاں نہیں ہیں، جی لیکن جنرلی بھی کچھ لوگ وہ بھی ہیں، ہوں گے، مجھے تو نہیں پتا، لیکن کچھ لوگ ہوں گے کہ جو ریاست کے پاس ہو سکتا ہے ہو، مجھے آنیسٹلی نہیں پتا، لیکن ان کے خلاف اگر جو کہا جاتا ہے کہ ان کو عدالتوں میں پیش کریں تو ان کے خلاف گواہیاں وہی لوگ دیں گے، نہ وہاں کی پولیس گواہیاں دے سکتی ہے نہ لوگ، تو ریاست کو بعض اوقات کچھ نہ کچھ ایسے رولز بنانے پڑتے ہیں یا اپنے موڈ اختیار کرنے پڑتے ہیں جو پیور لیگل نہیں ہوتے، لیکن ایک نیسیسٹی، ایول نیسیسٹی ہوتی ہے۔ یہ بھی ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اب اس کو اور کم کیا جائے، گریجولی کم ہوا ہے یہ، لیکن آخری گزارش پھر یہی ہے جی کہ ہمیں بلوچستان کے لوگوں کے ساتھ ایک فیئر ڈائلاگ کرنے کی ضرورت ہے، وہاں کے نمائندوں کے ساتھ بھی، اور جو نمائندے بظاہر اسمبلیوں میں نہیں پہنچے ان کے ساتھ بھی، جو فیڈریشن کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور جو فیڈریشن کے اوپر اعتراض بھی کرتے ہیں لیکن فیڈریشن کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں، وہ اپنے سوالات بے شک تلخ میرے لہجے میں بات نہ کر رہے ہو، وہ میرے ساتھ تلخی میں بات کریں، تو بالکل ان سے بات کرنے کی ضرورت ہے اور فیئرلی بات کرنے کی ضرورت ہے، فیئرلی، یہ نہیں ان کا اگر محرومی ہے کہ جی ہمارے ہاں غربت بڑی ہے، تو کیا غربت سندھ میں نہیں ہے؟ کیا کے پی کے میں نہیں ہے؟ وہاں پہ کے پی کے اور بلوچستان میں میرے لیے وہ پنجاب سے بھی کم نہیں ہے بالکل، ٹھیک لیکن ایک بات یہ بھی ہے کہ وہاں تو ایک بہت بڑا طبقہ وہ ہے جو بڑے لوگوں میں بھی ہے، طاقتور بھی ہے، اور اس میں عام آدمی بھی شامل ہے، جن کا روزگار اس ملک کے اندر اسمگلنگ سے وابستہ ہے، جو پاکستان کی اکانومی کو برباد کر رہا ہے، جو پاکستان کے ٹیکس ریونیو کو برباد کر رہا ہے، ان کا بھی ہمیں کچھ دیکھنا ہوگا۔ یعنی ایک طرف آپ وہ بھی تو ریلیف مل رہا ہے نا کہ آپ کے ہزاروں لاکھوں لوگ جو ہیں وہ اسمگلنگ کی بنیاد پہ اپنا کاروبار کر رہے ہیں، اگر اس میں کوئی کسی طاقتور ادارے کا کوئی بندہ شامل ہے اس کو پکڑے، کوئی سیاستدان شامل ہے اس کو پکڑے، ویری امپورٹنٹ کوئی حکومت، یہ سارے یہ کمپریہنسively آپ کو چیزیں ٹیکل کرنی پڑے گی،
مسئلہ مسٹرسٹ ہے. ہر آنے والے دور میں یہ مسٹرسٹ بڑا ہے. اب ہمیں اس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. جیسے مسٹرسٹ جو ہے اس کو کیسے ایڈریس کیا جا سکتا ہے؟ اور سمگلنگ کی جو قمر زمان قاہرہ صاحب نے بات کی، ہم نے دیکھا یہ پورا ایک ill gotten منی کا ایک پورا ایک جسے کہتے ہیں سرکل ہے یا ویسٹڈ انٹرسٹ ہے، اور انفارچونیٹلی اس سے بھی یہ چیزیں بہت بڑھوتی ملتی ہے. ٹیررزم، شدت پسندی کو، اور جیسے آپ نے کہا پسماندگی ہے، تو وہ ایزیلی اویلیبل ہوتے ہیں نا ہیومن ریسورس. اس کو بھی ٹیکل کرنا ہوگا، اور اس میں بھی ظاہر بات ہے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کا بڑا کلیدی کردار ہو سکتا ہے. جی ہاں، کلیدی کردار ہے بھی. دیکھیں میں اس سلسلے میں یہی کہوں گا کہ یہ جو اللیگل منی ہے، ٹریڈ ہے، اس کو اٹس چیلنجنگ کہ ہم اس کو کیسے چیک کریں. لیکن اس کا کچھ پیسہ تو چلے وہاں کے لوکل شاید لوگوں کو ضرورت ہو، کیونکہ وہاں پہ اتنی شاید ترقی نہیں ہو سکی کہ وہ مجبور ہیں اس چیز کے اوپر. جب ہم اکنامیکلی وہاں نہیں پہنچ سکے کہ وہ سمگلنگ یا ان چیزوں میں، یہ تو وہ ایک چھوٹا طبقہ ہے. لیکن میجر طبقہ اس اللیگل منی کو جب ہم ٹیررزم کے لیے لوگ یوز کر رہے ہیں، جب کرمنل ایکٹیویٹیز کے لیے یوز کر رہے ہیں، تو اس کا کئی دفعہ بھی ذکر ہو چکا ہے ریسنٹ پاسٹ میں. تو دیٹ از ویری ڈینجرس، اور اٹس ان بگ نمبرز بھی زیادہ ہیں، اماؤنٹ بھی زیادہ ہیں. تو لوگ، میں نے دیکھا ہے بلوچستان کے بھی کئی لوگوں کو ہم جانتے ہیں، باہر سے بھی، پاکستان سے بھی، وہ اس اللیگل ٹریڈ کے ساتھ تو بہت لوگ اٹیچ ہونا چاہتے ہیں، لیکن وہ جو عوام ہے ان کی ترقی اور اس کے ساتھ اٹیچمنٹ اپنی اتنی نہیں رکھنا چاہتے. تو میں قاہرہ صاحب کی بات کو آگے بڑھاؤں گا کہ اگر ہم نے ان چیزوں کو اسٹیٹ کو چاہیے، خاص طور پہ پولیٹیکل لیڈرشپ لیڈ رول میں آئے، اپنے رول کو سمجھے، وہاں کے لوکل جو نمائندے ہیں، جو لوکل لیڈرشپ ہے ادر دین دیز ٹیررسٹ، ان کو ان کے ساتھ شامل نہ کیجئے. خدارہ ان کا جو اپنا اپنا جہاں پہ ان کا مقام ہے ان کو اپنے اپنے خانے میں رکھیے. جو وہاں کی لوکل لیڈرشپ ہے وہ سامنے آئے، کولیکٹیولی وہ لیڈ کرے، اور ان کے پیچھے ہماری جو سیکیورٹی فورسز ہیں جو آپریشنز کر رہی ہیں، جو انشاءاللہ اپنے پرعزم آپریشنز کے ساتھ ان کو ایک کائنیٹک پریسیجن کے ساتھ اپلیکیشن کرنے کے بعد ایک انوائرمنٹ بنا کے ان کو دے دیں گی. یہ تو انہوں نے عزم ظاہر کر دیا. یہ جو خوارج اور فتنے والے لوگ ہیں یہ اپنے انجام کو پہنچیں گے، یہ عزم ہے. یہ ٹاپ لیڈرشپ سے لے کے ملٹری کی ڈاؤن ٹو رینک اینڈ فائل، they are very in spite of all these sacrifices، روزانہ ہم خون سے دھو رہے ہیں، اس کے باوجود پرعزم یہ کر کے ان کو دے دیں گے. اور یہ جو مس شدہ لاشوں کا کام ہے کہ ملنا ان کا بلوچستان کے مختلف علاقوں سے، اس پہ بھی آپ سمجھتے ہیں کہ آج بھی رپورٹ ہوا ہے مبینہ طور پہ میڈیا میں کہ 9 مس شدہ لاشیں مل رہی ہیں؟ جی ہاں، یہ دیکھیں نا، یہ سلولی اینڈ گریجولی وہ ڈیمورلائز جو ہوپ ہے نا اسٹیٹ کے اندر، اس کو ختم کرنا چاہتے. دس از دی ٹارگٹ کہ لوگوں کی، بلوچستان کے لوگوں کی ہوپ ہی ختم ہو جائے، وہ سبسروینٹ ہو جائیں، اور یہ فریڈم کے بعد وہاں پہ کوئی باغ نہیں یا دودھ اور شہد کی نہریں نہیں آ جائیں گی. اس کے بعد یہ وہاں کے منرلز، وہاں کی باقی چیزیں، اور جو پاکستان کو انسٹیبل رکھنے کے لیے یہ جو ایفرٹ ہو رہی ہے، وہ والا پرانگ وہ شروع کریں گے. یہ کسی کے ذہن میں کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ اس کے بعد وہاں پر ایک لائف چل پڑے گی. لیکن پھر میں یہ کہوں گا، اسی طرف دوبارہ واپس آؤں گا کہ یہ ان کے ساتھ لوگوں میں جائے ہماری لیڈرشپ. ہمارے جتنے بھی ادارے ہیں، جو پیپل آف بلوچستان ہے، 1 کروڑ اور سم تھنگ آبادی، اتنی زیادہ آبادی بھی نہیں ہے، ایک ایک گھر، ایک ایک فرد تک سٹیٹ خود پہنچے، میک شور کرے کہ جو ہم اس پہ پیسہ لگا رہے ہیں، فنڈ لگا رہے ہیں، وہیں پہ لگ رہا ہے. یس، تو ایسے گروپس بنائیں، ٹرانسپیرنسی کو، اور پورے پاکستان کو پتا ہو کہ جی اگر جیسے ابھی گورنر صاحب کہہ رہے تھے جی کہ 1 ارب روپے ہر ڈویژن کو، اب اس دیکھیں کوئی بھی جو ماڈرن سٹیٹس ہیں یا جو ملک ہیں، ایوری بل از کاؤنٹڈ فار. وہ 1 روپے کو سینٹ میں، نیشنل اسمبلی میں، اس سے لوگوں کو بتائیں کہ جی یہ 1 ارب آیا تھا، یہ پروجیکٹ اس ڈویژن میں ہوئے تھے. ٹھیک ہے. اور وہ اس کو انشور کریں کہ وہ ان لوگ تک پہنچے. پھر آبادی بہت کم ہے، اور ایک سب سے امپورٹنٹ چیز، ہم جیسے دشمن کی سپلائی لائن آپ نے روکنی ہے جو ہمارے ساتھ لڑ رہے ہیں، اسی طرح ایک سپلائی لائن اور بھی ہے جو غربت کی سپلائی لائن ہے، جو ڈیپریویشن کی ہے، جو ایجوکیشن کے نہ ہونے کی ہے. اب اس سپلائی لائن کو ہم نے امپروو کرنا ہے فار دی پیپل آف بلوچستان. اس کی طرف بھی ہم نے توجہ دینی ہے. یہ جو بچے وہاں سے یونیورسٹیوں سے ڈراپ آؤٹ ابھی ہو رہے ہیں، مجھے اطلاعات ملی ہے کہ بہت زیادہ ڈراپ آؤٹس ہیں. اب جو بچہ یونیورسٹی سے اپنی غربت کی وجہ سے تعلیم چھوڑ دے گا تو وہ کیا خیال ہے کہ باہر جا کے کوئی اوزار اٹھائے گا کام کرنے کے لیے، یا قلم اٹھائے گا لکھنے کے لیے؟ وہ بھی جا کے ہتھیار ہی اٹھائے گا. تو دس از اے ویری ویری سیریس چیلنج. اور ہم نے پاسٹ میں دیکھا، آج مجھے جیسے بتا رہے تھے کہ مالک صاحب بھی وہاں پہ موجود تھے، یہ چیف منسٹر رہے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے ڈائیلاگ بھی انیشیٹ کیا تھا، انیشیٹ کیے.
یہ وہ لیڈرشپ اچھی لیڈرشپ بھی رہی ہے, پولیٹیکل لیڈرشپ فرنٹ پہ تھی, ملٹری آپریشنز ہو رہے تھے, ہمارے پاس اچھی مثالیں موجود ہیں. اپنی غلطیوں کوتاہیوں سے سیکھیں, لیکن بیگیج کو ساتھ لے کے بالکل مایوسی کا یہ شکار نہ پیکیج ہو ہونا جائے. چاہیے. قاہرہ صاحب, سر ٹورڈز دی اینڈ آپ نے بات کی کہ فیئر ڈائلاگ ہو, بالکل ایگریڈ. بلوچستان کی جو صوبائی اسمبلی ہے, آج میں ثناء اللہ بلوچ صاحب کو سن رہا تھا, وہ کہہ رہے تھے وہ نمائندہ اسمبلی نہیں ہوتی, اور یہی گلے شکوے بلوچستان کے دیگر. اب یہ ظاہر بات ہے ان کو آنا چاہیے تھا جب سارے آئے ہوئے تھے مینگل صاحب کو, اختر جان مینگل صاحب کو, لیکن ان کے بارے میں یہ کہا گیا, وہ کہتے ہیں جی میں اپنے آپ کو سٹیک ہولڈر ہی نہیں سمجھتا. کیسے ان لوگوں کو انکلوسیو کیا جائے, کیسے منایا جائے, یہ بھی ایک بڑا ہارڈ ٹاسک ہوگا. پریزیڈنٹ زرداری صاحب وہ ہمیشہ سے ان کا ایک ویژن ہے بلوچستان کے حوالے سے, اور اب سرفراز بگٹی صاحب وہ بھی لوکل نمائندے ہیں, وہ وزیر اعلیٰ ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ پولیٹیکل لیڈرشپ جیسے جلال صاحب کہہ رہے ہیں وہ فرنٹ پر آئے اور ان لوگوں کو منائے, اختر جان مینگل صاحب ہیں یا جو دیگر اور امپورٹنٹ ایلیمنٹس ہیں یا فگرز ہیں, ان کو ڈائلاگ میں لے کر آئیں, اور جو اسمبلی ہے اس پہ ان کا اعتماد تاکہ بحال ہو؟ دیکھیے, اسمبلیاں تو پاکستان کے اندر بڑی مدت سے جو بنتی آئی ہیں, ان کے اوپر سوال اٹھتے رہے. جی, وہ پنجاب کی ہو, وہ خیبر پختونخوا کی ہو, وہ سندھ کی ہو, وہ باقی جگہوں, وہ پاکستان کی اسمبلی ہو, یہ سوال تو ہوتے رہے. کبھی بھی ہمارے ہاں الیکشن کے اوپر مکمل اطمینان تو نہیں ہوا. جی, لیکن ثناء اللہ صاحب ہمارے ساتھی ہیں, بھائی ہیں, وہ خود بھی تو منتخب ہوتے رہے. اختر جان مینگل صاحب خود بھی تو منتخب ہوتے ہیں, اشرف ضئی صاحب منتخب ہوتے ہیں, مولانا فضل الرحمان صاحب کے لوگ منتخب ہوتے ہیں, پیپلز پارٹی کے لوگ منتخب ہوتے ہیں. تو یہ تو نہیں ہے کہ سارے لوگ ایسے ہیں. ہاں ہوں گے کچھ, میں نہیں کہتا. پاکستان کے اندر یہ ایک بیماری رہی ہے اور ہے. اس کا علاج بھی تو پولیٹیکل پروسیس سے نکلنا ہے, جی, صرف تنقید مسئلے کا حل نہیں. سوال یہ ہے کہ ڈائلاگ ہونا ہے تو کس سے. پہلی بات یہ ہے کہ آپ جو ہماری پولیٹیکل قیادت ہے وہ اور ہماری فوجی قیادت, ان کو چاہیے کہ یہ ڈائلاگ کے عمل کو نیچے تک لے کے جائیں. اس سے لوگوں سے انپٹ لیں, ڈائریکٹ لیں, انڈائریکٹ لیں, اور اس انپٹ کے بعد بیٹھ کے ایک فیصلہ خود کریں. ہر بندے کے گھر نہ آپ سامان پہنچا سکتے ہیں, نہ آپ اس تک جا سکتے ہیں. لیکن یہی سوال جو آپ نے کہا کہ ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں, سر بہت سارے لوگ اور بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ جو منتخب لوگ ہوتے ہیں یہ تو نمائندہ نہیں ہوتے. اوکے, ان میں سے کچھ نہیں ہوتے نا, باقی تو ہوتے ہیں. باقی تو ان جماعتوں کے ہیں جو اپوزیشن میں بیٹھی ہوئی ہیں, ان کو تو نہیں کسی نے جتوایا ہوا ہے نا. لیکن کسی طرح بازی میں اور لوگ بھی, تو جو لوگ اسمبلیوں میں نہیں ہیں ان کو بھی انکلوڈ کریں, ان کو بھی کہیں کہ جی ٹھیک ہے آپ بھی آئیے, بیٹھیے. اور پاکستان سے آپ کو گلا ہے کہ جی آپ کو ریسورسز نہیں مل رہے, تو آئیے بیٹھ کے اس کے اوپر بات کرتے ہیں کہ ریسورسز کتنے تھے, آپ کو کتنے ملے, اور اگر آغاز خوک بلوچستان میں اس کو ایڈریس کرنے کی کوشش کی فردر کر سکتے ہیں. تو جو سپیس اویلیبل ہے باقیوں سے لے کے بھی دینے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن بیٹھ کے بات ہی ہوگی. کچھ لوگ وہ ہیں جن کا انٹرسٹ اس سے نہیں ہے, وہ اس ڈسٹرپشن کو, اس ڈسٹربنس کو اپنی لیڈرشپ کے لیے, اپنے فائنینشیل انٹرسٹ کے لیے, اپنی سمگلنگ کے لیے, اور دیگر ممالک کے انٹرسٹ کے لیے جہاں سے وہ ملینز آف ڈالرز دیتے ہیں, وہ سی پیک کے پروجیکٹ کو نہیں چلنے دینا چاہتے, وہ گوادر کو نہیں چلنے دینا چاہتے, اور جن کا یہ تقاضا ہے کہ یہ بارڈر سمگلنگ چلتی رہنی چاہیے کیونکہ اس سے تو گزارا نہیں ہے. میرا سوال, میں بلوچستان کے لوگوں کے ساتھ ہوں, لیکن سندھ کے اندر غربت نہیں ہے, پنجاب کے اندر غربت نہیں ہے, ہمارے دیہاتی علاقوں میں لوگ بیچارے 3 ٹائم کا کھانا نہیں کھا سکتے. ان کے حالات, ان کے بچے جو ہیں وہ چھوٹے چھوٹے بچے نوکریاں کرتے ہیں, ان کے گزارے ہوتے ہیں. تو کیا ان کو بھی ہم سمگلنگ کی اجازت دے دیں کیونکہ ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے؟ ٹھیک سر, بڑے اہم نکات اٹھائیں سر, وقت میرا ختم ہو جاتا ہے, بہت شکریہ. بلکہ چاہیے ریاست کو یہ کہ یہ آئیڈینٹیفائی کرے وہ لوگ جو سمگلنگ کے اندر ملوث ہیں, اور وہ غریب لوگ ہیں, ان کے گھر چلانے کے لیے ان کو جو بھی اسٹائپنڈ دینا ہے, وہ 20,000 ہے, 1 لاکھ ہے, 10 لاکھ ہے, جتنے لوگ ہیں ان کو اس کام سے نکالنے کے لیے اسٹیٹ ان کو پیسے دے, ان کو مہینے کا اعزازیہ دے, اور کہے کہ بھائی آپ کو 2 سال کے لیے, سال کے لیے ہم اکاموڈیٹ کرتے ہیں, آپ اپنا کاروبار کریں, آپ اپنی روزگار کمائیں.
تو کوئی رستہ اختیار کرنا پڑے گا. یس ویئر دیر از اے ول دیر از اے وے. بہت شکریہ قمر زمان کاریا صاحب. سر آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے بڑی تفصیلاً اس تمام معاملے کی جو پیچیدگی ہیں ان کو سامنے رکھ کر سلوشن بھی سجیسٹ کیا ہے. جن صاحب آپ کا سر بہت شکریہ, تھینک یو فار ان پٹ. اور گورنر بلوچستان جعفر مندوخیل صاحب نے جو آج ایپکس کمیٹی اور عوامی نمائندگان کی میٹنگز ہوئی ہیں وزیر اعظم پاکستان کے ساتھ, اس کا احوال ہمیں بتایا. ہم بلوچستان کے موضوع پر اپنے پروگرام میں یہ نقطہ اٹھاتے رہیں گے. دیگر مہمانوں کے ساتھ ایک چھوٹا سا وقفہ شامل کرتے ہیں, وقفے بعد آئیں گے تو اپنے دوسرے موضوع اور نئے مہمانوں کے ساتھ گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. پروگرام سچ تو یہ دیکھتے رہیے اور وقفہ لے لیجیے. رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کل پاکستان نعتیہ مقابلہ 2024. اگر آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدت بیان کر کے بہترین نعت خواں ہونے کا اعزاز حاصل کرنا چاہتے ہیں تو سرور کائنات آقائے دو جہاں کے حضور نذرانِ عقیدت پیش کریں اور اس کی HD ویڈیو PTV کو ارسال کریں. منتخب نعتیں 1 سے 11 ربیع الاول تک PTV پر نشر کی جائیں گی, جبکہ 3 بہترین نعتیں 12 ربیع الاول کو نہ صرف ناشر ہوں گی بلکہ نقد انعام کی حقدار ٹھہریں گی. پہلا انعام 6 لاکھ روپے, دوسرا انعام 4 لاکھ روپے, تیسرا انعام 2 لاکھ روپے. اپنی بہترین نعتوں کی خوبصورت ویڈیوز ہمیں 9 ستمبر رات 12 بجے تک بذریعہ گوگل ڈرائیو لنک یا وی ٹرانسفر لنک rahmatullilalamiin@ptv.com.pk پر ای میل کریں. تفصیلات اور شرائط و ضوابط کے لیے www.ptv.com.pk وزٹ کریں. ویلکم بیک ویورز. ہم گفتگو کریں گے بانی چیئرمین PTI عمران خان صاحب نے آکسفورڈ یونیورسٹی کے چانسلر بننے کے لیے الیکشن لڑنے کا اعلان کیا ہے, اور اس سلسلے میں زلفی بخاری صاحب نے ان کی جو درخواست ہے وہ بھی ایز اے کینڈیڈیچر وہ جمع کرائی ہے. اس پر ایک بلو بیک آ رہا ہے اور ایک منفی جسے کہتے ہیں فیڈ بیک پٹیشنز کی صورت میں اور خبروں کی صورت میں. یہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں. برطانوی معروف اخبار ہے ڈیلی میل, اس پہ باقاعدہ عمران خان صاحب کے حوالے سے سخت الفاظ بھی استعمال کیے ہیں. سابق وزیر اعظم رہے ہیں اور ان کے جو ماضی کے بیانات ہیں ان کو سامنے رکھ کر جو شکایات موصول ہو رہی ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ ظاہر بات ہے سزا یافتہ ہیں, ان کے مقدمات زیر سماعت ہیں, لیکن ان کی ایلیجیبلٹی پر بھی سوالات اٹھائے جا رہے ہیں. تو اس حوالے سے ضرور ہم بات کریں گے کہ یہ کیوں کر ان کے ذہن میں آیا ہے بانی چیئرمین PTI کے, جو کہ اس وقت اڈیالہ میں ہیں, کہ وہ آکسفورڈ یونیورسٹی کے چانسلر کا الیکشن لڑے. اس پہ ذرا ہمارے پاس 2 مایہ-ناز جرنلسٹ ہیں اور بڑے ریلیونٹ ہیں, ان سے بات کریں گے. جو دیگر سیاسی معاملات ہیں PTI اور جمعیت العلماء اسلام کے درمیان بھی کہا جا رہا ہے, مبینہ طور پہ اطلاعات ہیں کہ سینٹ کے الیکشن کے حوالے سے بھی بات چیت چل رہی ہے. اگرچہ جمعیت العلماء اسلام نے اس کی تردید کی ہے, لیکن میڈیا میں اطلاعات آ رہی ہیں, اس کی سچائی بھی جاننے کی کوشش کریں گے. اظہر جاوید صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے برطانیہ لنڈن سے, معروف صحافی ہیں, دنیا نیوز کے وہاں کے بیورو چیف ہیں اور موجود ہیں. آپ کا بہت شکریہ. اسلام آباد اسٹوڈیوز میں وسیم عباسی موجود ہیں جو سوشل میڈیا پہ ہائپر ایکٹیو ہیں اور زبردست قسم کی خبریں بریک بھی کرتے ہیں. آپ کا بھی بہت شکریہ. اظہر جاوید صاحب, ٹو سٹارٹ وتھ, چونکہ آپ خود لندن میں موجود ہیں, سر یہ بتائیے کیا ماجرا ہے برطانیہ کے جو اخبار ہے ڈیلی میل, اس حوالے سے آج یہاں پر پریس کانفرنس بھی کر رہے تھے بیرسٹر عقیل ملک صاحب جو PMLN کے MN ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں عمران خان صاحب کی وجہ سے پاکستان اور جو وزیر اعظم کا عہدہ ہے اس پہ بھی سوالات اٹھائے جا رہے ہیں, ڈسگریس کہا جا رہا ہے. تو میں آپ سے جاننا چاہوں گا کوئی مظاہرے بھی ہو رہے ہیں, اور خان صاحب کو یہ کیوں کر خیال آیا کہ وہ جبکہ پابند سلاسل ہے لیکن آکسفورڈ یونیورسٹی کے چانسلر کا انتخاب لڑنا چاہتے ہیں؟ جی بہت شکریہ. دیکھیں نہ صرف وہ پابند سلاسل ہیں, سزا یافتہ ہیں, اور ان کے اوپر جو الزامات ہیں وہ ایک برطانوی سوسائٹی میں انہیں بہت مایوس سمجھا جاتا ہے. ان حالات میں جو عمران خان صاحب نے الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا وہ ایک ان کی پبلسٹی کمپین کا حصہ تھا. وہ یہ چاہتے تھے, وہ دنیا کو دکھانا چاہتے تھے کہ جی میرے ساتھ جو بھی پاکستان میں ہو رہا ہے اس کے حوالے سے اس کے بات ہے. لیکن شروع میں تو ان کو اتنی مزاحمت کا سامنا نہیں کرنا پڑا, لیکن اب یہ صورتحال ہے کہ جو آکسفورڈ یونیورسٹی کی انتظامیہ ہے
ان کو ہزاروں کی تعداد میں ای میلز موصول ہوئی ہیں جس میں ان کے جو لنکس رہے ہیں طالبان کے حوالے سے ان کے بیانات تھے، پھر خواتین کے حوالے سے جو وہ کچھ کہتے رہے، پھر اس کے علاوہ ان کا جو ایک اور مسئلہ چل رہا ہے جو بیٹی کے حوالے سے اس کی چیزیں ہیں. تو اس ساری چیزوں کو لے کے اب ایک پوری جو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ یونیورسٹی کا انہوں نے رخ کیا اور ان کو بتایا کہ یہ شخص یہ نہیں ہے جو وہ کہہ رہا ہے، بلکہ یہ شخص وہ ہے جس کو پاکستان میں کرپشن کی بنیاد پر سزا دی گئی ہے. یہ وہ شخص وہ یہ جو برطانیہ سے آنے والے 160 ملین جو پاؤنڈ ہے ان کو وہ واپس انہی شخص کو دے کے تو اس کے بدلے مراد لیتا ہے. تو اس سلسلے میں پوری ایک اس حوالے سے کمپین جاری ہے. اور باقی جو یہاں پر اطلاعات ہیں کہ آکسفورڈ یونیورسٹی کے سامنے ایک مظاہرہ بھی پلان کیا جا رہا ہے، اچھا، بلکہ وہ کل وہاں گئے بھی ہیں، انہوں نے جا کے پٹیشن بھی جمع کروائی ہے. اس کے علاوہ یہاں پر ایک ڈیجیٹل بین جو کہ پہلے پی ٹی آئی کا ہی آئیڈیا ہوتا تھا کہ پورے شہر کو گھماتے تھے، تو ایک ڈیجیٹل بین پر ان کے جو معاملات ہیں، جو الزامات ان پر لگ رہے ہیں اور جو ان کی کنوکشنز ہیں پاکستان میں، جو ان کے بیانات ہیں طالبان کے حق میں، جو ان کے بیانات ہیں خواتین کے خلاف، وہ سارے اس پہ پلے کیے گئے. تو آکسفورڈ یونیورسٹی کے حوالے سے جو یہ کی جا رہی ہے اس کی ہائپ کریٹ کی گئی تھی، اور ویسے بھی ابھی ان کی نامزدگی کا کی توثیق بھی ہونا ہے. 4 لوگ اس میں لڑے اور 2 لاکھ کے قریب اس کے جو ووٹرز ہیں. تو یہ ایک پبلسٹی سٹنٹ ہو سکتا ہے، لیکن یہ کوئی اتنی نہیں آپ کہہ سکتے کہ وہ اس میں کامیاب ہونے میں کامیاب ہو جائے. اوکے، یہ میں دوبارہ لوٹ کے آتا ہوں. آپ نے بتایا ڈیجیٹل بین کی بھی آپ نے بات کی. وسیم، آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ ہمیں ایک پرسپیکٹیو دی ہے برطانیہ سے اظہر جاوید نے، آپ کی اس حوالے سے کیا رائے ہے؟ چانسلر کا انتخاب لڑنے جا رہے ہیں اور انہوں نے کہا کہ ای میلز ہو رہی ہیں، پٹیشنز ہو رہی ہیں، وہاں جو ایک طریقہ کار ہے اس کو اپنا کے ایک کیمپین لانچ ہو رہی ہے. کیمپین تو ہو ہی رہی ہے. میں تو دوسرے پوائنٹ آف ویو سے بھی بتاؤں گا کہ ان کا ایک ایکسکلوژن کرائٹیریا بھی ہے، یعنی کہ کینڈیڈیٹس کو ایکسکلوڈ کر دیتے ہیں ان لسٹس میں. اس میں بھی عمران خان صاحب کے لیے کافی مشکلات ہیں. میرے خیال میں 3 وجوہات ہیں جن کی وجہ سے عمران خان صاحب کی کینڈیڈینسی خطرے میں ہے اور وہ ڈسکوالیفائی ہو سکتے ہیں، کیونکہ وہاں پر 2-3 ان کی چیزیں ہوتی ہیں. خاص طور پہ ایک یہ کہ کسی لیجسلیٹر کے ممبر نہ ہوں اور نہ کسی کے لیے اپلائی کیا ہو. پھر یہ ہے کہ کہیں سے ڈسکوالیفائی نہ ہوئے ہوں کسی کرپشن یا کسی ایسے کیس کی بنیاد پر. عمران خان صاحب کا یہ کیس جو چل رہا ہے 190 ملین پاؤنڈ کا کیس ہے، وہ تو آبویسلی کرپشن کا کیس ہے، اور وہ NCA کا کیس ہے، یعنی نیشنل کرائم ایجنسی جو UK کی ہے انہی کا کیس ہے، وہ ان کے پاس آئے گا. یہ ان کے خلاف جاتا ہے. اور دوسرا یہ کہ جو کینڈیڈیٹ ان کے مخالف ہیں وہ کافی کوالیفائڈ ہیں. 12 سال کا کم از کم ایکسپیرینس چاہیے جو اکیڈیمیا میں آپ نے ریسرچ میں یونیورسٹی کی کسی مینجمنٹ میں آپ نے گزارا ہو، وہ بھی ان کا پورا نہیں ہوتا. وہ خیر اتنا زیادہ سخت نہیں ہے، لیکن یہ جو دوسرے ایکسکلوژن کے کرائٹیریاز ہیں، اس وجہ سے مجھے کافی مشکل لگتا ہے ان کا چانسلر بننا. 2 لاکھ ووٹرز ہیں، آپ کو پتہ ہے ڈیلی میل ظاہر ہے جس طرح کی بھی خبر دے گا، لیکن وہاں پہ تھوڑا سا ریسزم کا بھی ایک چیز آ رہی ہے. تو یہ ایک پاکستان سے پاکستانی کمیونٹی بھی ہے جو کہ مائنارٹی ہے وہاں پہ، تو یہ کیسے جیتیں گے مجھے مشکل لگتا ہے. تو یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انہوں نے یہ کیوں سوچا کہ وہاں کی جو چانسلرشپ کا انتخاب لڑا جائے؟ اظہر جاوید صاحب کی تو رائے یہ ہے کہ پبلسٹی سٹنٹ ہے، لیکن آپ سمجھتے ہیں کیونکہ خان صاحب آکسفورڈ کے گریجویٹ بھی ہیں؟ بالکل، آکسفورڈ کے گریجویٹ ہیں. ان کی ڈگری میں نے دیکھی تھی، ویسے نمبر کافی کم تھے، لیکن خان صاحب کے حوالے سے میرا خیال ہے سوچنا کیا ہے. ایک بڑی پریسٹیجیس یونیورسٹی ہے، دنیا کے بڑے بڑے لوگ، آپ سٹیفن ہاکنگ سے لے کے آپ دنیا کے بڑے بڑے لوگ وہاں سے پڑھے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. خان صاحب بھی پڑھے ہیں، بے نظیر بھٹو بھی پڑھی ہیں. تو وہ وہاں پہ ہونا ایک تو بڑا پریسٹیجیس ہے، دوسرا ان کو پولیٹیکلی بڑا بینیفیشیل ہے. آرام سے UK جا سکتے ہیں، آ سکتے ہیں. پھر UK کا آکسفورڈ یونیورسٹی کا چانسلر ہونا انٹرنیشنلی آپ کو مائلیج دیتا ہے، جو وہ چاہتے ہوں گے کہ انٹرنیشنلی ایک کلاؤڈ بنے. انٹرنیشنلی ان کے لیے اتنی زیادہ آوازیں نہیں اٹھی، آپ دیکھ سکتے ہیں جب سے وہ پابند سلاسل ہیں. تو آپ چاہیں گے کہ وہ ایک ایسا کلاؤڈ بن جائے، چانسلر بینگ اے چانسلر ان کے لیے آوازیں اٹھیں دنیا میں کہ ان کو ریلیز کیا جائے. یہ شاید ان کا مقاصد ہوں گے، سیاسی مقاصد ہے میرے خیال ہے. سیاسی مقاصد ہے. اظہر آپ کیا کہیں گے؟ وسیم عباسی صاحب نے جو پری کوالیفیکیشن کرائٹیریا اس پہ بھی روشنی ڈالی ہے. ظاہر بات ہے آپ نے تو بتایا ڈیجیٹل وین کا استعمال ہوگا. ہم دیکھتے تھے، آپ رپورٹ کرتے تھے جب نواز شریف صاحب موجود تھے ایون فیلڈ اپارٹمنٹس میں، تو PTI کا کافی کراؤڈ باہر ہوتا تھا، شایان صاحب لیڈ کر رہے ہوتے تھے اور چیخو پکار ہو رہی تھی. آج کل وہ نظر نہیں آ رہے. کچھ بتائیں گے کہ اس سارے معاملے میں یہ جو اب جو ایک کیمپین ان کے خلاف چل رہی ہے، وہ فالوورز کہاں پر ہیں اور وہ کیا سٹینڈ رکھتے ہیں؟ دیکھیں جی، یہ ایک ڈیجیٹل کہہ سکتے ہیں کہ آپ ڈیجیٹل وار کا حصہ تھا جو پاکستان کے خلاف ڈیجیٹل دہشت گردی ہوئی پچھلے 4-5 سال میں. یہ اسی کا ایک حصہ تھا کہ جو لوگ یہاں پر کئی اکثر جو اکٹھے ہوتے تھے اور جس طرح وہ اپنے ویوز لینے کے لیے، سوشل میڈیا پہ پاپولر ہونے کے لیے
नित नए हथकंडे इस्तेमाल करते थे, नित नए जो कह सकते हैं वो करतब करते थे, तो ये एक तरह का उस वक्त था। लेकिन एक चीज मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बताऊं, जो अमेरिका की अदालत का फैसला है ना इमरान खान के हवाले से, वो इनके लिए एक बहुत बड़ा यहाँ पे हर्डल हो सकती है। और मेरी इत्तलात के मुताबिक वो फैसला भी, क्योंकि अमेरिका की अदालत है, वो यहाँ के चांसलर ऑफिस को पहुंचा दिया गया है और उन्हें ये कहा जा रहा है कि एक शख्स जब इस तरह के मामले में इन्वॉल्व है तो क्या जो एथिक्स ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के ये अलाउ करते हैं कि एक ऐसा शख्स जिसके खिलाफ इस तरह का मामला है, जिसपे अपनी बेटी को छुपाने का इल्जाम है, वो चांसलर का इंतखाब लड़े। तो इस हवाले से बड़ी जो उसकी जब मुसद्दका फैसला है उस कोर्ट का, वो भी इनको पहुंचा दिया। अगर वैसे भी यहाँ असूल है बरतानिया में कि अगर किसी पे इस तरह का इल्जाम लग जाता है वो तो सियासत ही छोड़ देता है। यहाँ पे कई दफा हुआ है कि किसी की पर्सनल जिंदगी के हवाले से अगर उसने कोई चीज छुपाई हुई है, वो सामने आई है, तो यहाँ पर हमने मेंबरान पार्लियामेंट को सियासत छोड़ते हुए देखा। तो आप तो खान साहब इन हालात में चांसलर बनने का सोच रहे हैं, ये एक गैर अखलाकी चीज भी होगी। अगर बहुत सारे लोग यहाँ सोचते हैं, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के कई लोगों से बात हुई है, उनका भी ये कहना है कि ये शख्स तो अखलाकी मायार पर ही पूरा नहीं उतरता जो जिस तरह के इल्जाम उन पर है। अच्छा, ये मुझे अजहर बताएगा, ये तो आपने बताया कंजर्वेटिव पार्टी में तो उनकी काफ़ी ज़ाहिर बात है, उनके साबिक जो ब्रदर इन लॉ है उनका भी असर रसूख है। अलबत्ता उन्होंने जब लंदन मेयर के इलेक्शन में सादिक खान की के बजाय प्रेफरेंस अपने फॉर्मर ब्रदर इन लॉ को दी थी, तो लेबर पार्टी के हवाले से क्या है? क्योंकि ये भी ज़ाहिर बात है सादिक खान तो दोबारा ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी से लंदन के मेयर बने, ये उनको कंजर्वेटिव पार्टी का वोट बैंक या सपोर्ट बेस फायदेमंद साबित होगा, या सादिक खान साहब और लेबर पार्टी उनकी क्या पोजीशन है? क्योंकि खान साहब ने एक इंटरव्यू भी दिया है जिससे बरतानी वजीर आजम से कहा गया और उनसे अपीलें भी की गई हैं। जी बिल्कुल, वही लोग अपीलें कर रहे थे जो एब्सोल्युटली नॉट का नारा लगाते थे। पहले यही कहा जाता था कि हम तो बैरून मुल्क दाखिलत के खिलाफ हैं। यहाँ पर जो हमने पिछली हुकूमत में देखा कंजर्वेटिव में, तो यहाँ पर जो उनकी साबका अहलिया है उनकी तरफ से भी पूरी कंपेन चलाई गई, बल्कि वो अभी भी चला रही हैं, बल्कि उनका जो साहबजादा है वो भी उनके लिए चांसलर के लिए वोट मांग रहा है। लेकिन यहाँ का मुआशरा जो है वो अखलाकी इक़दार को बहुत ज्यादा अहमियत देता है। वोट आम आदमी ने देना है। पूरी दुनिया में पहले हुए ऑक्सफोर्ड के जो ग्रेजुएट है वो सिर्फ इस वजह से ये नहीं देखेंगे अब जो उनकी तरफ दूसरा जो पहलू जा रहा है, दूसरी चीजें जो उनके हवाले से जा रही है, तो बहुत सारे लोग पहले ही उनको कंसिडर नहीं कर रहे थे, जो लोग कंसिडर भी कर रहे थे अब वो भी देखेंगे कि तालिबान का जो सपोर्टर करार दिया जाता था, तो खवातीन के खिलाफ बात करता था, तो वो मेरा नहीं ख्याल के इस हद तक उनकी चीज आम नुक्ता है। मैं दोबारा लौट के आता हूँ आपके, मैं वसीम आपसे चाहूंगा ये आप इसको फिर रॉन्ग पॉलिटिकल मूव करार देंगे? मेरे ख्याल में रॉन्ग नहीं, मेरे ख्याल में राइट पॉलिटिकल मूव है कि अगर आपने स्मार्ट मूव है, राइट पॉलिटिकल मूव है, जाहिर है अपने लिए तो राइट है ना, वो अपने लिए चाहेंगे कि जाहिर है वो तो चाहेंगे कि वो हाँ, लेकिन अगर वो फेलियर होता है तो ये एक बड़ा सेटबैक होगा मेरे ख्याल में। जीओई और टुवर्ड्स ये जीओई और पीटीआई के दरमियान जो ये मैंने कहा मीडिया इत्तलात के मुताबिक कोई मामला आगे बढ़ने के चांसेस हैं? क्योंकि मौलाना फजल रहमान साहब से तो जरदारी साहब की भी मुलाकात हुई है। मुझे बहुत मुश्किल लगता है। मौलाना साहब इसी तरह करते हैं, टॉक फिर उसके बाद रुक जाते हैं, फिर टॉक, तो वो मौलाना साहब की ये एक पॉलिटिक्स है टिपिकल। लेकिन मौलाना साहब का पहले भी बयान आ चुका है कि 30 साल की मुखालफत है, फिर एकदम रास्ते आपस में जुड़ नहीं सकते। तो मेरा ख्याल है पॉलिटिकल बार्गेन तो हासिल कर रहे हैं मौलाना साहब, लेकिन ये लोग आप आगे एक टेंजिबल इत्तेहाद में बदले, ये मुझे काफ़ी मुश्किल लगता है। कोई मतलब कि सीट एडजस्टमेंट, या क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन में माइनर सीट एडजस्टमेंट हो सकती है, लेकिन फ्यूचर पॉलिटिक्स खान साहब की और मौलाना साहब की बिल्कुल एक दूसरे के साथ मजाद होगी और एक ही सूबे में दोनों का मुकाबला होगा, तो उनका कंपीटिशन ही उधर है। पंजाब में तो मौलाना साहब की जमात नहीं है, मौलाना साहब की जमात तो केपी में ही है, तो उसने लड़ना ही उनके साथ है। तो अगर वो आप उनके साथ लड़ पड़ेंगे तो उनके साथ इत्तेहाद कर लेंगे तो उसके बाद खाएंगे कहाँ से? चलिए, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच वसीम अब्बासी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। अजहर जावेद साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने लंदन से पर्सपेक्टिव दिया। व्यूअर्स, आपने गुफ्तगू, जाहिर सी बात है पॉलिटिक्स में जो कहते हैं कि बहुत सी चीज़ें होती हैं, आप मूव्स करते हैं, बाज़ दफ़ा काउंटर हो जाती हैं, बाज़ दफ़ा कामयाब हो जाती है। अब देखना ये है कि इस सिलसिले में हतमी तौर पर क्या फैसला करते हैं। जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर के लिए जो क्राइटेरिया बना है, क्या उस पर बानी चेयरमैन म्यार पे पूरा उतरते हैं, या जो उनके खिलाफ जो एक कैंपेन चल रही है वो उनके फैसले के खिलाफ जाएगी, यानी कि वो नाअहल करार दिए जाएंगे। टाइम विल टेल। जो गुफ्तगू हुई बलूचिस्तान के हवाले से, उस पर भी यही है कि वे फॉरवर्ड यही है कि बातचीत, फेयर डायलॉग और जो ऐसे एलिमेंट्स हैं जो इर्रिकॉन्साइलेबल हैं उनके खिलाफ कड़ा ऑपरेशन। प्रोग्राम सजते हुए निश्चित कैसे लगी फीडबैक दीजिएगा। अगले हफ्ते तक के लिए सैयद अनवारुल हसन और पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।